नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8वीं तरावी में सूरतुल आराफ और सूरतुत तौबा इसकी तिलावत की गई। सूरतुल आराफ के बकिया 2 रुकू, क्योंकि कल भी सूरतुल आराफ हमने समझी थी और इसके बकिया 2 रुकू थे, और सूरत अल अनफाल ये मुकम्मल सूरत है और सूरत तौबा के पहले 8 रुकू शामिल हैं। इन आयात तय्यबात के मफ़ाहीम का इख्तिसार कुछ यूँ है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 182 से अल्लाह ताला अपने इस कानून को बयान फरमाता है कि जो लोग अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उनकी इस तरह गिरफ्त फरमाता है कि उन्हें इसका शऊर भी नहीं होता, और ये अल्लाह ताला की बड़ी सख्त गिरफ्त होती है। अगली आयात में मुशरिकीन के एतराज़ात की तरदीद फरमाई। आयात नंबर 187 और 188 में मुशरिकीन के अबस सवालात का ज़िक्र किया गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ़ ये फरमाया था कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है और क़यामत ज़रूर आएगी। आपने कभी ये नहीं फरमाया था कि मैं तुम्हें क़यामत का मुतअय्यन वक्त बताने के लिए आया हूँ, और ना ही कभी आपने ये फरमाया था कि मैं खुदाई इख्तियारात रखता हूँ। जबकि मुशरिकीन आपसे ऐसे ही सवालात करते थे जो इन चीज़ों को मुस्तलज़म थे। गोया जो आपका दावा ही नहीं था वो उसी का मुतालबा करते थे। वो कहते थे क़यामत कब आएगी, तो आप फरमा दें कि इसका मुतय्यन वक़्त बताने में आया ही नहीं, इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। वाज़ेह रहे कि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून, यानी जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है, मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया, और आपको वो सब कुछ बता दिया जो आप नहीं जानते थे। यहाँ इससे मुराद आपके इल्म की नफ़ी नहीं है, बल्कि मकसूद उनके सवालात के अबस होने को साबित करना है। और फिर फरमाया कि आप ये भी वाज़ेह फरमा दें कि मैं अल्लाह ताला की अता के बगैर अपने नफ़ा और नुकसान का मालिक भी नहीं हूँ, और ना ही मैं खुद गैब जानता हूँ, क्योंकि ये सिफ़ात उलूहियत हैं, ये इलाह होने की सिफ़ात हैं, और मैं इनका दावा नहीं करता। इख्तियार मुतलक सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। मैं तो सिर्फ़ मुनकरीन को अज़ाब इलाही से डराने और ईमान लाने वालों को बशारत देने आया हूँ। शिरक की मज़म्मत में अगली आते हैं। आयत नंबर 189 से शिरक की मज़म्मत शुरू होती है, और ये मुख्तलिफ़ असालीब यानी मुख्तलिफ़ अंदाज़, मुख्तलिफ़ लहजों से इख्तिताम सूरत तक जारी है। आयात तय्यबात का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने ही तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसने ज़ौजैन का एक निज़ाम कायम किया, और जब बीवी उम्मीद से होती है तो मियाँ बीवी दोनों दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर तू हमें बेटा अता फ़रमाए तो हम इस पर तेरा शुक्र अदा करेंगे। और जब अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फ़रमा देता है तो ये मुशरिक इसमें अल्लाह ताला के शरीक ठहरा लेते हैं। ये इन्हें शरीक ठहराते हैं जिन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया, और ना ही वो कोई इख्तियार रखते हैं, यहाँ तक कि अगर उन्हें हिदायत की तरफ बुलाया जाए तो वो तुम्हारी पैरवी भी नहीं कर सकते। इन्हें बुलाना और ना बुलाना बराबर है, वो भी तुम जैसी मखलूक हैं। आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक़ आलिया की तालीम दी। आयत नंबर 199 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला अखलाक की तालीम देते हुए फरमाया कि आप इन मुशरिकीन से दरगुज़र फरमाएँ और जाहिलों से ना उलझें, और हर इंसान पर लाजिम है कि वो शैतानी विसविसों से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह में आए। और मुत्तकीन की ये शान है कि अगर उनसे कभी गलती हो जाए तो वो फ़ौरन तौबा करते हैं, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अल्लाह
کو आजिज़ी करते हुए और इससे डरते हुए सुबह व शाम पुकारो, और फरिश्ते भी अल्लाह ताला की हुजूरी सजदा रेज़ी करते हैं। आगे ये यहाँ तक तो सूरह अल-आराफ मुकम्मल हो गई। अब आगे सूरतुल अल-अनफाल। सूरत अल-अनफाल मदनी है और इसका मरकज़ी मज़मून जो है जिहाद के मुतल्लक़ बाज़ ज़रूरी तौज़ीहात यानी वज़ाहतें, और इनफाल माल गनीमत को कहते हैं। ज़माना जहलियत में इसका कोई कानून नहीं था, बस जिसके हाथ जो लग जाता उसी का हो जाता। इसलिए यहाँ इसके मुतल्लक़ वाज़े फरमा दिया गया कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। वो जिसे चाहेंगे जैसे चाहेंगे उसे ऐसे तकसीम करेंगे। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। ये अनफाल जो है इसका मतलब माल गनीमत है, और उसके बारे में ये वजाहतें बयान फरमाई। अगली आयतों में मोमिनों की सिफ़ात को बयान फरमाया। आयात नंबर 2 ta 4 मोमिनों की सिफ़ात को बयान किया गया कि मोमिनों की शान ये है कि जब उनके पास अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए तो जलाल इलाही के तसव्वुर से उनके दिल लरज़ उठते हैं और कुरानी आयात सुनकर उनके ईमान बढ़ जाते हैं, और वो सिर्फ़ अपने रब पर तवक्कुल करते हैं और वो नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से राह खुदा में ख़र्च करते हैं। यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास बुलंद दर्जे, मग़फ़रत और इज़्ज़त वाली रोज़ी है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने अहवाले ग़ज़वा-ए बदर को इख्तिसारन बयान किया। आयत नंबर 5 से ग़ज़वा-ए बदर के अहवाल का तज़किरा शुरू होता है, और ये तज़किरा अमवाले गनीमत की तक़सीम की इस तरीके से बेहतर नताइज पर दलील के तौर पर किया गया है। मुराद ये है कि माल गनीमत की ये तक़सीम तुम्हारे लिए ऐसे ही बेहतर साबित होगी जैसे ग़ज़वा-ए बदर के नताइज तुम्हारे हक़ में निकले थे। यहाँ ग़ज़वा-ए बदर के बाज़ अहवाल की तरफ इशारा फरमाया गया है कि इस वक्त अल्लाह ताला ने किन किन तरीक़ों से अहले ईमान की मदद फरमाई। अल्लाह ताला ने एक गरोह पर गलबा देने का वादा फरमाया। अल्लाह ने ग़ज़वा-ए बदर के दिन बारिश बरसा कर मुसलमानों की मदद फरमाई। मुसलमानों पर इस जंगी माहौल में और जंग के उस खौफ में मुसलमानों पर सकीना उतार कर उन्हें मीठी नींद अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद फरमाई। और अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये भी वही फरमाई कि मैं काफ़रों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल दूँगा और तुम्हें उन पर मुकम्मल गलबा दे दूँगा। आगे आयत नंबर 15 और आयत नंबर 16 में अहले ईमान को मैदान जिहाद में इस्तिकामत की तालीम देते हुए फरमाया कि मैदान जिहाद से कभी भी पीठ ना फेरना। जो बग़ैर किसी जंगी चाल के पीठ फेरेगा ग़ज़ब इलाही में गिरफ़्तार हो जाएगा। हाँ, अगर पीठ फेरना उनकी कोई जंगी चाल हो, दुश्मन को किसी चाल में मुब्तला करने के लिए पीठ फेरना हो, तो उसमें ये नई सज़ा नहीं होगी। हाँ, अगर बग़ैर किसी जंगी चाल के पीठ फेरेगा तो ग़ज़ब इलाही में गिरफ़्तार होगा। और उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान कुदरत इलाही का मज़हर बन गए थे। बज़ाहिर मुसलमान काफ़रों को कत्ल कर रहे थे, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला अपनी कुदरत के जलवे दिखा रहा था। और मट्टी की मुट्ठी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी थी, वो दरअसल अल्लाह ताला ने ही फेंकी थी। आगे जी आयत नंबर 20 से अहले ईमान को इताअत इलाही और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन फरमाई। उन पर यह वाज़े फरमा दिया गया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की आवाज़ पर फ़ौरन लब्बैक कहा करो। अगली आयत में हिजरत मदीना के असबाब और वाक़यात को इख्तिसारन बयान किया। चूँकि ग़ज़वा बदर हिजरत मदीना का ही नतीजा थी, इसलिए इन हालात की तरफ इशारा करते हुए आयत नंबर 26 में फरमाया गया कि इस वक्त को, उस वक्त को याद करो
جب تم زمین میں بہت کم تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہیں کبھی کر دیا، تو اس نعمت کا شکرانہ ادا کرو۔ اور مال اور اولاد آزمائش ہیں، یہ تمہیں احکامات الہی کی تعمیل سے روک نہ دیں۔ جو اس آزمائش میں کامیاب ٹھہرا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر عظیم پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی مزید بندگی کی راہیں کھولتی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت فرقان عطا فرمائے گا، یعنی ایسی نعمت جس سے تم حق و باطل میں فرق کر سکو گے۔ یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ فرقان کی نعمت، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو بھی یاد کرو، جب کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبے ناکام کر دیے۔ اس کے باوجود بھی یہ کافر حق کو نہیں سمجھتے اور قرآن کو خود سختہ کلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر عذاب بھیج دے۔ تو ان پر عذاب صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں، وگرنہ وہ دعا کرتے ہیں میں بھیج دیتا عذاب۔ آیا اس لیے نہیں کہ اے نبی آپ ان میں ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکام بیان فرمائے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ 5 حصے ہوں گے مال غنیمت کے۔ 5واں حصہ اللہ کا رسول کے قرابت دار اہل بیت، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا، ایک حصہ۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ پھر غزوہ بدر میں مختلف طریقوں سے کی گئی نصرت الہی کی طرف اشارہ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ کبھی ہو۔ آگے آیت نمبر 45 میں اہل ایمان کو آداب جہاد بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اس میں تمہاری کامیابی پنہاں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ آگے اگلی آیتوں میں اللہ نے منافقین کے احوال کو بیان کیا۔ آیت نمبر 49 سے منافقین کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور فرشتے منافقین کی موت کے وقت ان کے منہوں پر ضربیں لگائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، جیسے پہلے منکرین تباہ ہوئے ایسے ہی تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آگے جی آیت نمبر 53 میں واضح فرما دیا کہ جب کوئی قوم کسی نعمت کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، جیسے فرعونی کفران نعمت کے سبب تباہ ہوئے ایسے ہی تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ معاہدہ کی پاسداری نہ کریں، معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگلی آیتوں میں جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ آیت نمبر 60 سے اہل ایمان کو جہاد کی تیاری اور اس کے متعلق بعض ضروری ہدایات شروع ہوتی ہیں۔ تو اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ تم ہر قسم کی جنگی قوت اور گھوڑوں کو تیار رکھو، اور تمہارے پاس جنگی طاقت اتنی ہو کہ دشمن اس طاقت سے ہی ڈر جائے اور جنگ تک کی نوبت ہی نہ آئے، اور تم راہ خدا میں جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر دشمن صلح کرنا چاہے تو تم بھی ان سے صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، اور متوقع خدشات کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور اگر وہ صلح کی آڑ میں
تم سے کوئی فریب کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ وہی اللہ جس نے پہلے بھی اپنی نصرت اور اہل ایمان کو جماعت کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں اتفاق و اتحاد کی دولت سے نوازا، پھر اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ اگر تمہارے ایک کے مقابلے 10 کافر بھی آ جائیں تو ڈٹ جاؤ، کیونکہ تمہاری طاقت کا راز ایمان ہے اور یہ لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں تخفیف فرمائی کہ ایمان والو اپنے سے 2 گنا کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ان سرکشوں کا خوب خون بہاؤ، اور مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ آیت نمبر 72 میں واضح فرما دیا کہ گروہ مومن جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد بھی کیا اور جنہوں نے انہیں پناہ دی وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ یہ شروع اسلام کا حکم تھا کہ مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، لیکن وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، لیکن اگر وہ تم سے مدد مانگیں تو تم ان کی مدد کرو بشرطے کہ تمہارا ان سے کوئی معاہدہ نہ ہو، اور کافر ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور راہ خدا میں جہاد بھی کیا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ پھر آخری آیت میں مہاجرین و انصار کے ایک دوسرے کے وارث ہونے کا حکم منسوخ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے وارث اس کے رشتہ دار ہی ہوں گے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، کچھ عرصہ یہ حکم رہا، بعد میں اسی حکم کو اللہ نے خود ہی منسوخ کر دیا، فرمایا ویسے ان کی مدد کر سکتے ہو لیکن وارث تمہارے جو اصل وارث خونی ہے وہی ہوں گے۔ یہاں تک سورہ الانفال تمام ہوئی۔ اب آگے سورہ التوبہ۔ سورۃ توبہ مدنی ہے، اس کا مرکزی مضمون جہاد کے تناظر میں کچھ ضروری تعلیمات دین ہے۔ اس سورت مبارکہ میں ان 3 مخلص اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے جو مکمل اخلاص کے باوجود غزوہ تبوک میں نہ جا سکے تھے۔ وہ 3 بندے تھے، وہ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے اور بعد میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم نہیں گئے، تو حضور نے ان سے قطع تعلقی فرمائی، اتنے تک نہ بولے، بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ، جتنے تک یہ سورہ توبہ کی آیتیں نازل نہ ہوئیں۔ تو اس سورت کو سورۃ توبہ اس لیے ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان 3 بندوں کی توبہ قبول فرمائی۔ اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے جو مکمل اخلاص کے باوجود غزوہ تبوک میں نہ جا سکے تھے، اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام ہی سورۃ توبہ رکھ دیا گیا تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ توبہ انہی لوگوں کی قبول ہوگی جو جذبہ جہاد سے سرشار ہوں گے، اور جن کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے وہ تمہاری کسی نرمی کے مستحق نہیں، ان کو پے ہم عہد شکنیوں کے سبب ان سے کیے گئے معاہدے ختم کیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی پاسداری کی ہی نہیں۔ آیات طیبات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف مشرکین سے اظہار برات کیا جاتا ہے، انہیں 4 مہینوں کی مہلت دے دو، پھر ان کے معاہدے ان کے منہ پر دے مارو، لیکن جو لوگ اپنے معاہدوں کی پاسداری کر رہے ہیں ان کے معاہدے باقی رہیں گے۔ یہ 4 مہینے گزرنے کے بعد ان سے قتال کرو یعنی لڑائی کرو، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کی توبہ مانی جائے گی، اور اگر کوئی مشرک کلام الہی سننے کے لیے تمہاری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، شاید قرآن کا علم ہی انہیں ایمان کا نور عطا فرما دے۔ اگلی آیتوں میں مساجد کی تعمیر اہل ایمان کا منصب ہے۔ آیت نمبر 17 سے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ مشرکین کا مسجد حرام کی خدمت کا دعویٰ عبث ہے۔ کافروں کو یہ حق نہیں کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کریں۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں بنتی، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے،
مسجدوں کو صرف وہی لوگ تعمیر کریں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر بھی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی خدمت کو اس شخص کی طرح بنا لیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے راہ خدا میں جہاد کیا؟ وہ برابر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر حاجیوں کو پانی پلا دیا تو کیا تم ایمان والوں کے برابر ہو گئے ہو جنہوں نے روزے رکھے، جہاد کیا، نمازیں ادا کیں؟ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل خیر نہیں۔ اس لیے مشرکین کا یہ دعویٰ عبث ہے، اور ایمان والے ہی اللہ کے نزدیک بلند درجات کے حامل اور کامیابی اور کامرانی پانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں جو مضمون بیان کیا، کوئی محبت الہی میں رکاوٹ نہ بنے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، اگر تمہارے والدین اور بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں کوئی اہمیت نہ دو۔ اگر تمہارے والدین، بھائی، بیٹے، بیویاں، قبیلہ، مال، کاروبار اور گھر اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے بڑھ کر محبوب ہیں تو پھر عذاب الہی کا انتظار کرو، اور اللہ نافرمانوں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین ایک ہوا تھا، یہ چونکہ مدنی صورت ہے تو مدنی زندگی کے آخر میں یہ غزوہ حنین ہوا، اس کے بارے میں کچھ ہدایات فرمائیں۔ پہلے ارشاد ہوا کہ ایمان کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دو۔ مراد یہ تھی کہ ان سرکش لوگوں کے مقابلے میں تمہارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس پر دلیل دیتے ہوئے اب غزوہ حنین کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تم پشت پھیر کر بھاگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اطمینان قلب نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے تمہاری مدد کی جو تم نے نہیں دیکھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اگلی آیتوں میں یہود و نصارہ کی گمراہی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں یہود و نصارہ کی گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی خود سخت باتیں ہیں، ان کی بات بھی پہلے کافروں کے مشابہ ہو گئی، ان پر اللہ کی مار ہو، یہ کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے علماء اور مشائخ کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، جبکہ انہیں صرف خدائے واحد کی بندگی کا درس دیا گیا تھا۔ اگلی آیتوں میں علماء سو یعنی برے علماء، ان کی مذمت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہود کے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو راہ حق سے روکتے ہیں، اور جب بھی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، جس دن ان کا مال و دولت آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی تو تمہارا مال ہے جسے تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے قانون میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ اپنے مفاد کے لیے مہینوں میں کمی بیشی کرنا، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا، اور ایسے کافروں پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ مولوی ان کے یہودیوں کے جو علماء تھے، وہ جب روزے آتے تھے تو مہینوں میں ادھر ادھر کر دیتے تھے کہ رکھنے نہ پڑ جائیں، تو گرمیوں میں آتے تھے تو ان کو گھسیٹ گھساٹ کے سردیوں میں لے آتے تھے، تو یہ تبدیلیاں کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ آگے جی ترغیب جہاد دیتے ہوئے فرمایا
آیت نمبر 38 سے غزوہ تبوک کے تناظر میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ جہاد میں نہیں نکلتے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اور دنیاوی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت بے وقت ہے۔ ان منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کامیابی ملے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی سختی آ جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنی دانش مندی شمار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا گیا کہ آپ ان پر واضح فرما دیں کہ ہمارا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے، یعنی ہمیں تو ہر حال میں کامیابی ملے گی کیونکہ ہم اخلاص سے کام کر رہے ہیں۔ اگر مادی کامیابی مل گئی پھر بھی کامیاب، اور اگر نہ ملی پھر بھی کامیاب ہیں، لیکن تم عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ آگے اگلی آیتوں میں مصارف زکوٰۃ یعنی کن کن جگہوں پہ زکوٰۃ صرف ہوگی وہ ذکر کیا۔ منافقین تقسیم صدقات میں طعن کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف خود بیان فرمائے، اور وہ 8 ہیں۔ فقیر، 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ ایک فقیر، مسکین، محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین، ان کی تنخواہ بھی اسی میں سے ہوگی، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، نیو کمر مسلم، غلاموں کی آزادی، مقروض، مجاہدین اور مسافر، یہ 8 ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اور منافقین نے آپ پر طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ اس میں تمہارا بھرم ہے۔ وہ سنتے تو سب کی ہیں لیکن یقین اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی بات پر ہی کرتے ہیں۔ جو بھی خدا و رسول سے دشمنی کرے گا آتش جہنم میں جلے گا، اور منافق اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کا راز فاش نہ ہو جائے، تو آپ فرما دیں کہ تمہیں رسوا کر دیا جائے گا، یعنی قرآن کریم کی کوئی صورت تمہاری خباثتوں کو بے نقاب کر دے گی۔ اگر آپ ان کی باتوں پر گرفت فرمائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو آپ فرمائیں کیا تم آیات الہی اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ اب بہانے نہ تراشو، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایمان تو تم میں پہلے بھی نہیں تھا، ہاں تم صرف دموں کی حد تک مومن تھے، اب تمہارے اس رویے نے تمہارے خوب سے باطن کو ظاہر کر دیا اور تم مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہو۔ اب تم عذاب الہی سے کسی حال میں نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم اس وقت کسی کو معاف بھی کر دیں تو دوسروں کو ضرور پکڑ لیں گے۔ مراد یہ ہے کہ جو اس روش کو چھوڑ کر خالص مومن بن جائے گا وہ تو عذاب الہی سے بچ جائے گا، لیکن منافق رہتے ہوئے عذاب الہی سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ 8ویں تراویح میں تلاوت کی جانے والی آیات کا مفہوم ہم نے مکمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و نبیہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین کثیرا کثیرا دائما ابدا۔